रसूलुल्लाह कुल मौजूद मुक़्तदे हिदायत वजूद साहिब लिवाई मकाम महमूद मौला मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ार मोहतरम अय्याम एज़ा 4 मुहर्रम उर्दू साल 1444 और अंग्रेजी 2022 आज इस इमाम बारगाह जाफरिया में दूसरी मजलिस का शरफ हासिल हुआ। साल गुज़िश्ता खामसाया मजलिस में वादा था कि इमाम हुसैन मज़लूम करबला के झूले मुबारक से फरिश्ते फितरुस को बाल ऊपर कैसे मिले, ये पहली मजलिस में कल बयान हो चुका है। माशाअल्लाह खादिम का वादा है, इस पर काफ़ी इश्कालात गैरों के भी आते हैं और अपनों के भी आते हैं कि इमाम हुसैन मज़लूम करबला ने नाना के रहते हुए सवाल किया था नाना से राहिब ने, और इमाम हुसैन मज़लूम करबला को जब मुलाकात हुई उस राहिब से, तो राहिब से पूछा कि नाना के पास क्यों गए थे। कहा कि मैं आपके नाना के पास इसलिए गया था कि आपके नाना ने दावा किया है नबूवत का, लोग उन्हें अंतर सादिक अंतर अमीन कहते हैं, तो मैं पूछने गया था, बहुत तवज्जो मैं पूछने गया था कि ए अल्लाह के नबी, जबकि उनके यहाँ भी ईसाइयों की खबर है कि एक आखिर ज़माने में आखिरी नबी जो आने वाले हैं उनका नाम अहमद मुस्तफ़ा होगा, और मुबाहिला हार चुके हैं, तस्दीक कर चुके हैं कि हम ऐसी सूरतें शक्लें देख रहे हैं कि अगर ये कह दे तो पहाड़ अपनी जगह से चलने लग जाएं। यकीन तो था। राहिब कहते हैं उसे जो ब्रह्मचारी होता है, दो किस्में हैं, एक होता है पादरी जो मौलाना होता है ईसाइयों का, वो बड़ा पोप होता है, और राहिब होता है जैसे हमारे यहाँ मौसिन वगैरह, वो इतने मुक़द्दस अपने आप को बना लेते हैं कि शादी ही नहीं करते। तो कुछ उनके लोगों ने कहा कि भाई जाके पता लगाओ, ये सवाल करो तो मालूम हो जाएगा कि ये जो नबी नबूवत का दावा किया है ये सच्चा है या, पता लगेगा। और हमको मालूम है कि तुम राहिब हो, ब्रह्मचारी हो, तुम शादी ही नहीं करोगे, तो पता तो लगाए। तो आके पूछा रसूलुल्लाह से कि मेरे मुक़द्दर में औलाद है, ये मेरे साथ चले और जहन में रखे इस मुद्दे को, तो मसला इंशाअल्लाह ताला इस मजलिस में खादिम अहले बैत ने कोशिश की है और कई उलमाए किराम से तस्दीक भी की है। बड़े बड़े उलमाए किराम हिंदुस्तान के जो है, हमारे उस्ताद के बेहतरीन मुनाजरे के आलिम दीन, जिनका इंतकाल हो गया है, जौनपुर के प्रिंसिपल थे जो महमूद खान, कई उलमा से तस्दीक के बाद इस खादिम ने ज़बान खोली है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने उस्ताद मोहतरम इज्जतुल इस्लाम मरहूम आयतुल्लाह अकबर अली रहमतुल्लाह, वो मेरे उस्ताद भी हैं, उनसे भी मैंने तस्दीक की है। उन्होंने भी मुझे इस बात पर तस्दीक की थी, सिनत दी थी कि ये वाक़या को आप पढ़ सकते हैं। इसलिए खादिम, और सबसे पहले ये बताना है कि हम सरसरी तौर पर वाक़यात पढ़ के निकल जाते हैं। ज़ाकरी जो नौजवान बच्चे हैं, बाद जो बेचारे दीनियात नहीं पढ़े, फिक़्ह नहीं पढ़े, मसाइल नहीं पढ़े,
حدیث نہیں پڑھے، خبر نہیں پڑھے. تو ہمارے یہاں جو دعویٰ ہے کہ مس کیا فطرس کو جناب جبریل نے بالوں پر مل گئے. تو یہاں کوئی بھی ساری دنیا کا جو شیعہ نے حضرات ہیں، بچے ہیں، ان کا ایمان ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ بے شک ہو سکتا ہے. لیکن اگر غیر آپ سے پوچھ لے کہ بھئی کیسے مس کرنے سے ملے، تو کل کی مجلس سنیے گا، تو اس میں ٹیپ ہو چکی ہے. آج بیان یہ ہے کہ امام حسین مظلوم کربلا نے اس راہب کو نانا سے پوچھا، تو نانا نے کہا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں. اس کو ذہن میں رکھیے، نانا سے پوچھا، اس کو ذہن میں رکھیے. پوچھا کیا کیا؟ پوچھا، مانگا نہیں ہے. اگر مانگتا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی رسول کے رہتے ہوئے امام حسین مظلوم کربلا نے، ان کے نواسے نے 7 اولاد عطا کر دی. یہاں اشکال پیدا کرتے ہیں. اگر جملوں کو ہم سمجھے جناب، توجہ، مانگا ہے، پوچھا ہے. مانگنا الگ ہے، پوچھنا الگ ہے. اگر مانگ لیتا تو رسول پہ دے دیتے. لیکن یہ بتانا چاہ رہے حسین منی وانا من الحسین، بتانا چاہ رہے اپنی حیات طیبہ میں کہ دیکھو میرے سامنے میرا حسین، میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حسین علیہ السلام کا پاور بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے قدرت دی ہے وہی میرے معصومین 14 کو دی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ سائڈ بھی جاتا ہے. اب اس میں آپ کو تھوڑی سی میں آپ کو آپ کے ذہنوں میں اس بات کو ذہن عالیہ تک پہنچا دوں. اگر میں اس حدیث کا سہارا نہیں لوں گا، کیونکہ یہ سب دعوے ہیں اور دعوے پر ہمارا یقین ہے. لیکن غیر اگر پوچھ لے کہ صاحب آپ کے یہاں تو مجلسوں میں 1400 سال سے خوب دعوے ہو رہے ہیں. ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ صفا و مروہ کے مابین، حوالہ کوکب دوری ارض المطالب برادران اہل سنت کے بڑے عالم، کتاب کا حوالہ موجود ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حاجی صفا و مروہ کے مابین درمیان، حاجی صاحب بیٹھے، جہاں مقام ہرولہ ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں سے خانہ کعبہ کا دیدار ہوتا ہے اور وہاں ہری ٹیوب لائٹ لگی ہے. آدمیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ہرولہ کرے، یعنی چند قدم دھیرے دھیرے چلے، اور عورتوں کے لیے نہیں. یہ جب حج میں جائیے گا تو انشاءاللہ مسئلہ ٹھیک. مقام ہرولہ کے پاس، یعنی مقام جو ہے صفا اور مروہ کے مابین یعنی درمیان میں، تقریباً صفا و مروہ یعنی یہاں سے لے کر محمد علی سرائے تک جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے. صفا سے مروہ صفا، تو اس درمیان میں حدیث بیان ہوئی ہے کہ اگر کوئی صفا و مروہ کے درمیان مابین قتل کر دیا جائے، بے قصور قتل کر دیا جائے، حالت احرام میں قتل کر دیا جائے، اور اس کے دل میں محبت علی علیہ السلام نہیں ہے، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں اسے جنت کی خوشبو سے محروم کر دوں گا، جنت کی خوشبو سے محروم کر دوں گا. یہ دعویٰ ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر ہے تو اس پر خمسہ مجلس بھی سنیے گا. موضوع میرا یہ نہیں. اب یہ دعویٰ کیا سمجھائیں گے آپ؟ جب میں نے اپنے استاد محترم کو بتایا کہ آغا حیدرآباد میں یہ عالم نے پڑھا ہے کہ کہا ریاض میاں یہ ہے دعویٰ، جب آپ کا چہرہ دیکھوں گا اور میرا موڈ اگر بن جائے گا تو اس دلیل کو پڑھوں گا. مدرسہ حسینیہ میں میرے استاد نے اس دلیل کو پڑھی اور ماشاءاللہ میں نے بھی اس کو دبایا. آج ہمارے ذاکرین علماء کو چاہیے کہ مجلسیں پڑھ تو رہے ہیں، جب دعویٰ بیان کریں تو دلیل بھی واجب ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو یہ معلوم پڑ جائے کہ ہمارا جو مولا ہے جس کو اختیار کل ملا ہے وہ کیا کیا کام انجام دے سکتا ہے. یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو جھولے سے مس کر کے پر آ جانا اور ایک وہ اولاد کو دے دینا. جب ان کا معرفت نورانیہ کی منزل آپ سنیے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. لوگ قیاس کرتے ہیں بھئی یہ الگ ہے. حضور نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. پھر فرمایا کن تو نبین آدم و بین ماء و طین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، ہمارے سامنے آدم بنے ہیں. پھر فرمایا سات مرتبہ
रसूल पाक ने मस्जिद नबवी में यही जुमला दोहराते रहे कि कुन तो नबियन आदम बैन माए वत्तीन, कुन तो नबियन आदम बैन माए वत्तीन। जब 7 मरतबा दोहरा लिए तो सहाबाए कराम में एक हलचल सी मच गई कि आज क्या बात है, हुजूर एक बार कहने वाले, हमें तो मालूम है कि जब आदम आबोगिल के दरमियान थे उस वक्त भी नबी थे। नबा यानी खबर यानी ओहदे नबूवत पे थे मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लगा के देख रहे थे, सुन रहे थे। क्या देखा कि दरवाजे मस्जिद नबी पर मौलाए कायनात तशरीफ ला रहे हैं और तशरीफ लाते लाते फरमा रहे हैं कि कुन तो वलीयन आदम बैन मावतीन, मैं भी उस वक्त वली था जब आदम आबोगिल के दरमियान थे। मौला ने भी 7 मरतबा मौलाए कायनात ने भी दोहराया। सलवात पढ़े मौला। क्या औकात के हम फजाइल पढ़े, कोई पढ़ ही नहीं सकता। ये तो किताबों में सहारा मिला है। चाहिए कि कब थे, क्यों थे, नबा खबर है कब थे। बस एक इशारा देता हुआ चलो, आपको इंशाअल्लाह ताला मार्फत नूरानिया के खमसा मजालिस से जोड़िएगा। चचा जनाब अब्बास ने पूछा, अरे बेटा मोहम्मद, तुम में और आदम में क्या फ़र्क है खिलकत में? ये जुमला पहुंचा रहा हूँ तो हज़रत रसूल खुदा, किताब का हवाला मार्फत नूरानिया, हुजूर अल मशारिकुल अनवार, उसमें पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि चचा अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। हमारी खिलकत में और आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत में बहुत नुमाया फ़र्क है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो मोहताज मादा थे, मोहताज ज़माना थे। मिट्टी की मोहताजी थी, पानी की मोहताजी थी, ज़माने की मोहताजी थी। और हम न ज़माने के मोहताज थे न मादे के मोहताज थे। हमारा जो अम्र है, अल्लाह के पास 2 सिस्टम है, एक अमरी है एक खल्की है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मादे से खल्क से बनाया जिसमें वक्त भी दरकार था, और हमारी ज़ात को अल्लाह ने अम्र से बनाया। सूरह यासीन में अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अमरहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूलु लहु कुन फयकुन। अल्लाह ने इधर इरादा किया, हम 14 का नूर सामने हाजिर हो गया। सलवात पढ़े इसीलिए कहा नबी ने अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले हमारा नूर पैदा किया, हमारा नूर पैदा किया। सूरज से पहले, चांद से पहले, वक्त से पहले, ज़मान से पहले, मलक से पहले, फलक से पहले, आदम अलैहिस्सलाम से पहले, नूह अलैहिस्सलाम से पहले, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, जिब्रील अलैहिस्सलाम से पहले, सितारों से पहले, ज़मीन से पहले, मलक से पहले, फलक से पहले, हवा से पहले, हर शय से पहले अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी। जब कोई चीज़ न था, आग से पहले, अनासिर अरबा से पहले, आग से पहले, पानी से पहले, हवा से पहले, मिट्टी से पहले कुछ भी ना था, सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी। और अल्लाह ने इरादा किया था कि कुन तो नबियन को, अल्लाह ने इरादा किया था कि मैं छिपा हुआ खजाना था। कुन तो कंजन मख्फिया अहबब्तु अन उरफ फा खलक़तुका या मोहम्मद, मैं छुपा हुआ था, मैं पोशीदा था, मुझे अच्छा लगा, मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं पहचाना जाऊँ, तो मैंने अपने इरादे से मैंने कहा कुन तो हो गया। पैगंबर 14 के 14 खल्क हो गए। इसीलिए मौलाए कायनात मस्जिद कुफा में खड़े होकर मिंबर पे इरशाद फरमाते थे कि अना मशियतुल्लाह अना अरादतुल्लाह, हम अल्लाह की मशियत है, हम अल्लाह का इरादा है, हम अल्लाह का भेद है, हम अल्लाह का राज है। अल्लाह ने हमें कुन फयकून कहा है, यानी जैसे मैं कहता हूँ हो जा, हम भी कहते हैं हो जाता है। सलवात पढ़े माशाअल्लाह कुछ झलकियाँ हैं मुकम्मल। जब मार्फत नूरानिया का खमसा इंशाअल्लाह ताला रखा जाएगा, जब स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा कि अल्लाह ने क्या इख्तियारात दिए। अब आदमी सोचे कि जो अव्वल मखलूक है, जो बग़ैर मादे के खल्क हुई है,
اللہ کے کن پہ ہوئی ہے. اللہ نے ارادہ کیا, سامنے وجود آ گیا. سورج کے پہلے, چاند کے پہلے سورج سے زمانہ بنتا ہے, سورج سے وقت بنتا ہے, حالات بنتے ہیں. نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ ملک تھے, نہ فلک تھے, بس ذات خدا بندی تھی. یعنی بس خدا کی خدائی تھی, یعنی خدا واجب الوجود تھا اور یہ ممکن الوجود, یعنی انہیں بھی واجب نما ممکن کہا جاتا ہے. سلوات اب آپ کا ذہن اس مسائل کی طرف کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے. ارشاد فرماتے حوالہ اتمام حجت, تقریباً 45 سال میرے مطالعے میں کتاب رہی ہے. جب میری عمر آج سے 45 سال پہلے کیا ہو, آج ماشاء اللہ آپ کی دعاؤں سے 67 ہو گئی. دعاؤں کی درخواست. آغا بریلوی استاد محترم حجت الاسلام مرحوم, انہوں نے مجھے تحفے میں دیا تھا کہ بیٹے اس کا مطالعہ کرو. اس میں مسئلہ بدا, مسئلہ رجعت, جب ہم نے دینیات بھی نہیں پڑھی, میں کہا آغا بہت مشکل ہے. نہیں پڑھیے تو شوق تو پیدا. جس کے رائٹر ہیں سید اختر رضوی پٹنہ مرحوم اللہ مقامہ, جس میں مناظرہ ہے, غیروں سے مناظرہ ہے, اس میں بڑے بڑے مناظرے کی اس میں چیزیں ملی. آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ چیزیں کام کی ہے. اسی میں لکھا ہے. آج وہ کتاب چاہیے تو نجفی ہاؤس میں اتمام حجت کے نام سے اردو میں مل رہی ہے, دوبارہ انہوں نے شائع کی. اس میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ کہ مسئلہ بدا, بہت توجہ, مسئلہ بدا یعنی بے دال الف حمزہ بدا, اس کو سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اگر جو اس کو نہ سمجھے تو امام نے تو مطلقاً یہ کہہ دیا کہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. تو مجھ پر یہ ذمہ داری آئی کہ جب میں نے پڑھا اور سمجھا جو استاد سے اپنے, تو مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں مجلسوں میں بیان کروں تاکہ ہمارے بھائی بہنوں کو بھی معلوم پڑ جائے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اشناشری امامی کا مسئلہ بدا, جو قرآن میں بھی ہے مسئلہ بدا, یہ بہت بڑا پاور رکھتا ہے, طاقت. اگر مسئلہ بدا سمجھ میں آ جائے یا ان لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا تو کبھی اعتراض نہیں کرتے کہ امام حسین مظلوم کربلا نے 7 اولادیں راہب کو کیسے عطا کی. اس لیے ضرورت ہے مسئلہ بدا کی. مسئلہ بدا اس لیے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. نہ جانے دشمن طاقتیں آپ کو گمراہ کر دے, آپ کے عقیدوں کو خرید لے. اگر ہم میں وہ طاقت پاور ہوگا تو کوئی مجال نہیں کہ ہمارے عقیدے کو خراب کر سکے. یہ ہے مسئلہ بدا. مسئلہ بدا یہ ہے حالات کا بدلنا. عام طور پہ ہوتا ہے, اسی سے استدلال کیا مسئلہ بدا کو ذہن میں ڈالتے ہوئے کہ مسئلہ بدا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, لیکن اب اس کا ربط لگانا ہے. اب کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے اور امام وہ کچھ اپنا روٹیوں کا وہ نکال کے کنویں کی کور پر بیٹھ کے پائری کو, جس کو پائری بولتے ہیں, وہاں کچھ کھانے کے لیے تیار ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ابھی کچھ چند لمحوں کے بعد میں مر جائے گا. اس کو ذہن میں رکھیے گا, کچھ واقعات بتا. اب جب واپس آئے تو کیا دیکھا ہے کہ وہ مرا نہیں. تو حواریوں نے پوچھا, طالب علموں ساتھی نے پوچھا کہ یا نبی اللہ, آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے کہہ دیا آپ کی بات سچ ہوتی ہے, آپ خبر رکھتے ہیں. کہا کہ نہیں, میری خبر سچی ہے, میں نبی ہوں. نبا یعنی خبر, اللہ نے مجھے بتایا اور میں نے, اللہ کا حکم بھی ہو گیا, نبی نے خبر بھی دی, وہ بچ کیسا گیا ہے نا. سوال ہے نا, بچ گیا. ہاں سر بچ گیا. تو جا کے پتہ لگایا کہ دیکھا کہ بھئی کیا بات. اس سے پوچھا کہ بھئی تو نے ایسا کون سا کار خیر کیا ہے, بتائیے, ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو بیٹھا ہے. کہا کہ یا نبی اللہ, بھوکا جا رہا تھا, پیاسا جا رہا تھا, میں نے اپنی کچھ روٹیاں رکھی اور اس کو میں نے کھانا کھلا دیا, روٹیاں کھلا دی. تو اللہ نے جو لکھا تھا مسئلہ بدا, یعنی لکھتا بھی ہے پروردگار عالم, مٹاتا بھی ہے.
بعض ہمارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا کہ غریب ہوگا غریب رہے گا، فقیر ہے فقیر رہے گا، بے اولاد رہے گا. یہ عقیدہ لے لیا کہ جیسے جج کا قلم پھانسی کی سزا دے کر ٹوٹ جاتا ہے، بس ایک بار پھانسی ہوگی معاملہ ختم، اگر قلم توڑ دیا جج نے. کیا اللہ بھی ویسی ہے؟ نہیں، اللہ کی عدالت ہے. اللہ نے اس سسٹم پر حضرت انسان کو پیدا کیا ہے کہ اس میں قوت عقل بھی ہے، قوت فرشتہ ہے، قوت شہوت بھی ہے، دو طاقت، قوت غضب بھی ہے، قوت واہمہ بھی ہے. یہ تمام طاقتیں دے کر اللہ نے زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولادوں کو یہ حق دیا اور پھر آواز دی انا ہدین السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، کہ تیرا جی چاہے تو کفر اختیار کر، تیرا جی چاہے تو ایمان لا. اگر جبریہ عبادت پہ خلق کرتا، فرشتے جبریہ عبادت پہ ہے کیونکہ ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، وہ غذا کھاتے نہیں ہیں، کوئی جو سجدے میں رہے گا. لیکن ہمیں ساری پریشانیوں کو دیکھ کر غضب غصہ بھی آتا ہے، خواہشات حرام کی بھی ہوتی ہے، حلال کی بھی ہوتی ہے. اس کے باوجود تمام مطالبات کے بعد صبح کی نماز میں اٹھ کے وہ مصلی پہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو رحمت خدا جھوم اٹھتی ہے اور کہتی ہے فرشتوں دیکھو میں نے حضرت انسان کو بنایا، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے. تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تمہیں چکن گنیا نہیں ہوتا ہے، تمہیں کرونا نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے بندے تمام بیماریوں سے، تمام بیماریوں کی مصیبت میں رہنے کے بعد، کرونا میں رہنے کے بعد عزاداری میں آ رہے ہیں، اپنی عبادت سے غافل نہیں ہیں، بلکہ عبادتیں اور بڑھ گئی ہے. یہ ہے حضرت انسان. موضوع آگے بڑھ جائے گا. اب آیا میں کہ پوچھا کیا ہوا، تو وہ اس نے جب اس کے پیچھے گئے، گھر گئے، جب واقعہ ملا تو معلوم ہوا کہ لکڑی کا لکڑہارا تھا، لکڑی کا گٹھا جب پھینکا تو لکڑی کے گٹھے میں سانپ نکلا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا اپنے حواریوں کو دیکھو یہی سانپ تھا اس کا موت کا سبب، لیکن اللہ کی راہ میں اس نے خیرات کر دی، اس وجہ سے اللہ نے اس کے عمر کے 20 سال بڑھا دیے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ بدلتا ہے، عمر کم اور زیادہ بھی ہوتی ہے. کسی نے شرارت کیا، عمر اللہ نے 80 سال لکھا، لیکن بندگان نے خدا کو ستانا شروع کر دیا، علماء کرام کو تہمت لگانا شروع کر دیا، قرآن کی یعنی عزت حرمت کو باقی نہیں رکھا. بندگان خدا کو پریشان کر رہا ہے تو 80 کی 60 کر دیتا ہے. یہ اللہ کے تو اب یہ کہیے کہ بھی اللہ کو اختیار نہیں، اللہ ہی کے تو بندے ہیں، بڑھا بھی دے گھٹا بھی دے. یہاں تک کہ روایت بتاتی ہے کہ جو بھی مومن قاطع رحم ہو، اگر کسی رشتہ دار میں آپس میں رنجش ہو جائے اور وہ یہ جملہ کہہ دے کہ ہم تیری میت میں نہیں آئیں گے، تیرے گھر سے منقطع کر دیں گے، تو خداوند عالم ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کی عمر کے حصے کو گھٹا دیا. قاطع رحم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ رشتہ داری ہوتی ہے، کم زیادہ ہوتا ہے. آپس میں حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت ہے کہ اگر جھگڑا آپس میں رشتہ دار میں ہو جائے تو وہ تیسرے دن اس سے ملاقات کر لے. یہ ہے میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد. سب سے بڑی دلیل سورہ بقرہ. بھائی صاحب توجہ فرمائیں، سورہ بقرہ اس میں ملا جب آپ عمرہ میں گئے ہو گئے یا حج میں گئے ہوئے یا جانے کا سفر اللہ نصیب کرے، وہاں مسجد ہے ذو قبلتین، بڑی مشہور مسجد ہے، تاریخ میں پڑھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، 2 قبلے والی مسجد. اب یہ حیرت کی بات ہے، ماشاءاللہ زیارت ہوئی ہے، اللہ سب کو نصیب کرے. یہ 2 قبلہ کیسے ہو گیا بھائی؟ مسجد ذو قبلتین دعوتوں کر رہے تو ہوا کیسے؟ ہوا یہ مسئلہ بدا ہے یہ بھی کہ اللہ نے پہلے خانے کعبہ کی طرف حضور نے کہا قبلہ نہیں تھا ہمارا، اسی لیے ہم قبلہ اول کس کو کہتے ہیں؟ مسجد اقصی، بیت المقدس. آج بچوں کو معلوم پڑے گا کہ بیت المقدس کی عظمت کیوں،
کیونکہ میرے حبیب نے تقریباً 18 مہینے کے قریب یا 16 مہینے کے قریب اپنا چہرہ اس طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے، اس لیے عظمت کے قابل ہے بیت المقدس، ہمارا قبلہ اول ہے یہ۔ آج نوجوانوں کو معلوم ہے، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہوا ہے، آیت آئی ہے۔ تو یہودی آ کے تانا دیتے تھے کہ اے پیغمبر تم تو رسالت کا دعویٰ کر دیے ہے، تمہارے اللہ کے پاس کوئی ایسا قبلہ کعبہ نہیں ہے کہ جس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ کعبہ تو تھا، حج تو ہو رہا تھا، لیکن ہمارا سمت قبلہ نہیں تھا۔ تو میں کہوں گا ایک نقطہ لگاؤں گا، بھائی سمت قبلہ اس لیے نہیں تھا کہ جہاں پر مولود کعبہ آیا ہی نہیں تھا تو قبلہ کیسے بنے؟ مولائے کائنات کی ولادت کے بعد ہی تو قبلہ بنا۔ صلوات پڑھیں تو اب یہاں اعتراض ہوتا ہے، پروردگار عالم تیری نماز، تیرا قبلہ، تیرا کعبہ، تیرا نبی، اور اتنے دن تک تو نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھائے اور لوگ تانے دے رہے ہیں میرے حبیب کو، یا رسول اللہ آپ کے اللہ کے پاس میں قبلہ کعبہ ہی نہیں ہے جو ہمارے قبلے کا سہارا لے کے نماز پڑھواتا ہے۔ نبی پر یہ بار گزرتا تھا، بہت تکلیف ہوا کرتی تھی، نبی دعا کرتے تھے اے پروردگار عالم اس مسئلے کو حل فرما۔ جبریل امین نازل ہوئے، جو مسجد ذو قبلتین ہے وہاں جو قبلے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے میرا حبیب اور مولائے کائنات میرے حبیب کے پیچھے نماز پڑھے تھے، صحابہ کرام تھے۔ ایک مرتبہ جبریل امین ظہر کی نماز کے وقت نازل ہوئے اور حضور سے کہا کہ حضور آپ کا قبلہ مبارک ہو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے آپ کے قبلہ، اور وہیں سے ڈائریکشن ڈی جیسی بنتی ہے، وہیں سے میرے حبیب نے ڈائریکشن موڑی اور پورے کے پورے سب کے سب رک گئے، لیکن سوائے مولائے کائنات کے رسول کے ساتھ ویسی ڈائریکشن پہ مڑ کر اسی لیے کہا تھا مولائے کائنات نے کہ خانہ کعبہ کا رک کر کے پہلا میں ہوں جو حضور کے ساتھ نماز ادا کی۔ نعرہ حیدری یا علی کبھی تاریخی باتیں بھی سن لیا کرو، نارضا دل میں ابھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا، یہ ریکارڈ رہے گا تو کام میں آئے گا دلیل کے ساتھ۔ تو حضور سے پوچھا کہ حضور نے بتایا کہ اعتراض توحید نہیں نہ اعتراض رسالت ہے، وہ آزمانا چاہتے تھے اس قوم کو، دیکھنا چاہتے تھے کیا بیت المقدس ان کا ہے، وہ بھی اللہ کا ہے، وہ بھی سلیمان پیغمبر نے بنایا ہے، انہوں نے دین کو مسخ کر دیا، دین کو تبدیل کر دیا۔ میرے پیارے حبیب اب تمہارا کعبہ قبلہ یہی رہے گا، ساری دنیا کا کعبہ جو مکہ معظمہ میں ہے، یہ ہے تاریخ۔ سورہ بقرہ میں آیت مل جائے گی کعبے کی تبدیلی جیسے ہی ہوا تو اس مسجد کا نام ہو گیا مسجد ذو قبلتین، دو قبلے والی مسجد۔ تو آپ کیا سمجھیں گے دونوں طرف کر کے نماز پڑھ لو؟ ایسا نہیں ہے، وہ قبلے کا ڈائریکشن لکھا ہوا مسجد میں بنا ہوا کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا۔ تو اب یہاں سوال ہوا، حضور سے پوچھا کہ یا نبی اللہ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کو کعبے کو تبدیل کرنا ہے؟ تو پھر حضور نے فرمایا کہ مسئلہ بدا ہے، اسی لیے حضور امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسئلہ بدا سمجھیے حالات کا بدلنا، اللہ نے بدل دیا، اس کا مال ہے، وہ بھی اسی کا قبلہ کعبہ بیت المقدس، مسجد اقصی یہ بھی اسی کا کعبہ، بدل دیا، اللہ کو اختیار ہے۔ تو کوئی اللہ پہ کوئی ایسا کوئی الزام لگا سکتا ہے کہ پروردگار عالم تو کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے؟ اسی کے بدا کہتے ہیں مسئلے تھے خدا بندی۔ اب تیسری دلیل آئیے، لوگ جو اعتراض کرتے ہیں تو انہیں جو حاجی حضرات یا زائرین کربلا جب جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں نثار بھائی ابھی ماشاءاللہ زیارت پہ جانے والے ہیں تو ہم ان کے گھر پہ جائیں گے، ملاقات کے لیے کہیں گے کربلائی صاحب ذرا ہمارے لیے بچے کے لیے دعا کیجئے، بچہ اچھا بن جائے، جن کی اولاد نہیں ہے کربلائی صاحب ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو کربلائی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی آپ کا تو عقیدہ ہے نا جناب، وہ عقیدے والوں کو کہ بھئی اللہ نے لکھ دیا بے اولاد تو میں کربلا میں کیسے دعا کروں؟
میں حج کرنے جا رہا ہوں، حاجی ہو کر جب ہم لوگ جا رہے تھے تو کہا کہ بھئی ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، حاجی صاحب دعا کیجئے گا۔ اگر یہ عقیدہ آپ رکھتے ہیں کہ اللہ لکھ دیتا ہے مٹاتا نہیں ہے، تو پھر دعاؤں کا طلب کرنا گناہ ہے کہ نہیں آپ کے؟ یہ دلیل محمود خان ہمارے استاد کے دوست محمود خان جون پوری نے دیا، یہ دلیل پیش کیجئے ذاکر صاحب۔ تو لوگوں کو خاموش رہنا چاہیے کہ دعا نہیں کرنا چاہیے، جذبات میں نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ نے دو طاقتیں اپنے بندوں کو بہت بڑی دی ہے، اگر یہ طاقتیں نہیں دیتی تو اللہ کی عدالت پہ لوگ، اللہ کی عدالت پہ لوگ، میں جملہ نہیں کہہ سکتا۔ تو امام سید سجاد مظلوم کربلا کے فرزند نے بتایا کہ اللہ نے دو طاقتیں دی ہے، ایک طاقت ہے دعاؤں کی، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دوسری طاقت دی ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر یہ دو طاقتیں نہیں ہوتی تو اشرف المخلوقات پورے جہنم میں جھوڑ دیے جاتے۔ یہ اللہ کی عدالت ہے کہ بندوں کو دنیا میں بھیجا، مگر اس میں کتنا رحمان و رحیم ہے۔ اسی لیے اپنے حبیب کو کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی انسان کو خلق کیا، مخلوق کو خلق کیا، تو اپنے نبی کو کہا کہ یہ رحمت ہے، تو اب اس کی بقا کے لیے کوئی ہونا چاہیے تھا۔ تو آواز قدرت آئی، نادان ذاکر کیا تو نے غدیر نہیں دیکھا ہے؟ بقا کے لیے کہا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، ہم نے رسول کو نعمت بنایا ہے، رحمت العالمین بنایا ہے، اور مولائے کائنات کو نعمت العالمین بنایا ہے۔ یہ ہے رحمت، ہے کہ نعمت، کیونکہ انا علی من نور الواحد، ہم ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ یہ تمہید میں مجھے بدل آنا ہے۔ پہلا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ عمر بڑھ گئی۔ دوسرا خانہ کعبہ کی تبدیلی، میں پہنچا سک رہا ہوں جناب تاکہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ تیسرے اور اوپر سے تو بہت سے ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، پھر مرتے مرتے بچا، کوئی نیکی آڑی آ گئی، صدقہ دے دیا، خیرات، اس لیے اپنے صدقہ دے کر اپنے مریضوں کو شفا حاصل کر لو۔ اب کوئی یہ کہیں گا جناب کرونا کے ٹائم تم نے صدقہ بھی دیا، منتیں بھی مانی، صدقے بھی دیے، لیکن بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، تو کہا کہ موت تو ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کلونجی یہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج۔ پہلے نبی نے کہہ دیا کہ موت، ابھی جملہ فرمائے، تھوڑا ٹائم ہو جائے گا لیکن جملہ سنیے امام سید سجاد کا، امام مظلوم کربلا کے فرزند یہ میرے خود زندگی میں ایک سہارا بنی ہے حدیث۔ میں نے جیسے 14 ستارے کھولا، امام سید سجاد کے بچپن کے حالات میں پریشان تھا، بھائی اقبال کے جانے کے بعد، بھائی بہنوں کے بعد اور مومنین کے جانے کے بعد، کہ پروردگار عالم ابھی کیا عمر ہوئی تھی اس کی۔ میں مجلس میں ایک استدلال کے لیے لا رہا ہوں، میں پریشان تھا، کتابیں بند ہو گئی تھی، چینل سے مسائل زندگی کے فون آ رہے تھے کہ بھی کرونا میں کہیں ریاض صاحب بھی تو نہیں چلے گئے۔ میں بات ہی نہیں کر رہا، اتنا زیادہ اثر تھا مجھ پر۔ ہمارے کمی اس کو میرے بھائیوں لے لو، یہ کمی ہے ہمارے یہاں، میں نے کئی جگہ بھی جہاں چھوکرا مجلس پر بیان کیا تھا، یہ کمی ہے کہ پرسہ دینے کا کسی کو، نوجوانوں کو طریقہ نہیں ہے۔ کسی کے گھر کا کوئی چلا جاتا ہے، کسی کی بیوی ہے، بھائی ہے، تو تقریباً 1 سال اس کا بڑی تکلیف میں گزرتا ہے۔ جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے مسائل کی تو اس کو یاد آتی ہے، اس کا سامان دیکھتا تو یاد آتی ہے، اس کی گاڑی دیکھتا ہے، ایکٹیوا دیکھتا تو یاد آتی ہے، اس کی ٹوپی دیکھتا تو یاد آتی ہے۔ ہمارے معمولی مرحوم جو خاکی ہے، اس کے اسباب کو دیکھ کر، بہت توجہ کہاں پہنچا رہا ہوں، اس کو دیکھ کر ہمارے مرحوم کی یاد آتی ہے۔ ایکٹیوا دیکھا تو بھائی کی یاد آئی، اگر اس کا گھر دیکھا، کمرہ دیکھا تو بھائی کی یاد آئی۔ تو کیا ہمیں زلزلہ دیکھ کر امام مظلوم کربلا کی یاد نہیں آتی؟
کیا علم مبارک کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام مولا عباس علمدار کی یاد نہیں آتی؟ اسی لیے ہم سبب ازاں کو شہروں میں برپا کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کربلا کی داستان یاد آتی ہے۔ ابھی مسائل نہیں ہے۔ جب کتاب کا مطالعہ کیا تو اس میں مجھے ملا، کیا ملا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کو بیمار کربلا کہتے ہیں، بیمار کربلا کہتے ہیں نا۔ وہ جب بچپن میں بیمار ہوئے تو امام حسین مظلوم کربلا نے کہا، بیٹے سجاد، اے بیٹے علی، ابھی تم بیماری سے افاقہ ہوا، اچھے میں تمہاری کوئی خواہش ہے، بہت توجہ ہے لفظوں پہ، بہت توجہ۔ امام کے جملے سے مجھے طاقت ملی، نہ کسی عالم نے آ کے پرسہ دیا، نہ کسی نے آ کے پرسہ دیا۔ آج کل پرسے کی کمی ہے میرے بھائیوں، اگر کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو جاؤ کئی دن تک جاؤ، گلے لگاؤ اور اس کو پرسہ دو، اپنے گلے سے لگاؤ، 2 قطرے آنسو کے نکلیں گے۔ اس میں کبھی ہے، میں شکایت کر رہا ہوں، یہ عالم اسلام سے شکایت ہے کہ ہمارے نتیجہ فاتحہ کا بھی جو ہے، ہمارے پرسہ دینے کا ہے، ہمارے یہاں بھاتی کا ہے، ان چیزوں سے دنیا دور ہوتے جا رہی ہے۔ یہ شکایت ہے میری جو کہ مجھ پہ بیت چکی ہے۔ اے امام، چوتھے امام، آپ پہ لبیک یا امام، آپ نے مجھے دھارس دی۔ اور امام نے کہا اپنے بابا سے، بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے بابا۔ کہا کہ پروردگار عالم، جملہ امام سید سجاد کا کہ اے بابا، پروردگار عالم میرا شمار، بہت توجہ، پروردگار عالم میرا شمار ان لوگوں میں کرے جو اللہ کی قضاء و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ یہ ہے قضاء قدر، اس کا تشریح میں کر دوں، مجھے 8 دن لگے کچھ سمجھنے کے لیے کہ مولا کیا فرما رہے ہیں۔ مولا میرے مراد فرما رہے ہیں کہ اے بابا، میرا شمار پروردگار عالم ان لوگوں میں کرے جو اللہ کی قضاء و قدر کے خلاف خواہش نہیں رکھتے۔ اے میرے مولا سید سجاد، مجھے اور میرے بھائیوں کو بھی اس پر قائم رکھنا۔ جو حادثات پیش ہوتے ہیں، جو موتیں آتی ہیں، اس پر اگر ایک لفظ نکل جائے کہ پروردگار عالم تو نے فلاں کو چھوڑ دیا، محلے میں 100 سال کا بڈھا دکھتا ہے، میرے بھائی کو لے لیا، تو آواز آئے کہ یہاں بھی خاموش ضروری ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ کی اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ یہ فرمایا۔ اب آئیے، آپ کو تمہید تو ہو گئی، اب ایک واقعہ بتا کے امام حسین کے وہاں تک پہنچاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ طور پہ ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ کئی واقعات ہیں۔ ایک شخص تھا جس کو ہم نے معتبر علماء سے بھی سنا ہے، پیغمبر عباس توسی نے بھی پڑھا ہے، ہمارے استاد نے بھی پڑھا ہے اس واقعے کو، اور تاریخ انبیاء میں برابر برادران اہل سنت کے واقعوں کو بیان کرتے ہیں۔ واقعہ ہی ہے، ایک شخص تھا، کہا کہ اے حضرت موسیٰ، اللہ کے نبی ہو، آپ جاتے ہو پہاڑ پر، اب مدعے کی بات آ رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پہلے چھوٹوں کو سمجھاؤ، تو چھوٹوں کو چھوٹا جب کر سکتا ہے تو بڑا کیوں نہیں کر سکتا۔ یہ میری مجلس کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ پہلے چھوٹوں کو ڈھونڈو کہ چھوٹوں میں پاور ہے کہ نہیں، جب چھوٹا خاکی کر لے تو پھر نور العلا نور کیوں نہیں کر سکتا۔ سب بہت شارٹ میں آپ جاتے ہیں، اللہ سے آپ کی کوئی طور پہ ملاقات ہوتی ہے، تو میرا ایک سوال ہے، میری ایک التجا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے۔ اس نے بھی وہی پیش کی، جا کے پوچھیے گا کہ میری قسمت پہ اولاد ہے یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور پوچھا تو اللہ نے کہا کہ نہیں بھائی، اس کی قسمت پہ اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ آ گئے، کئی روز کے بعد میں یہ ہوا کہ اسی شہر کا، موسیٰ علیہ السلام جہاں تھے اسی شہر کا ایک فقیر آیا جس کے تن پر بدن پر کپڑے نہیں، وہ صدا دیتا ہے کہ ایک روٹی کے ٹکڑے میں ایک بچہ دیا، ایک اولاد دیا، 2 روٹی میں 2 دیا، 3 روٹی میں 3 دیا۔ یہ دیوانہ نکلا، کہا کہ موسیٰ جیسا نبی وہ اللہ سے میرے لیے اولاد نہیں کروا سکا، یہ پاگل دھڑنگ کیا اولاد دے گا؟ ہوتا ہے نا کبھی۔ اب اس کی فضیلت دیکھو، دے دیا اس نے، جتنی اولاد چاہیے تھا اتنی روٹی دے دی، گھر پر دعائیں دیا اور چلا گیا۔ تو یہاں روایت بتاتی ہے کہ اگر تمہارے محلے میں کوئی کبھی نیا فقیر آ جائے، جمعراتی فقیر نہیں،
تو اس کو کبھی نہیں جھڑکنا. اللہ آزمانے کے لیے، مومن کو آزمانے کے لیے فرشتوں کو فقیر کی شکل میں بھیجتا ہے. ڈر سے نہ جھڑکائیے گا اس کو. الشرع. ماشاء اللہ اولاد ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، کہا یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو، درود و سلام ہو. آپ نے تو کہا تھا کہ مقدر میں اولاد دی، مجھے 4 بیٹے ہو گئے. کہا کس نے دیا؟ کہا ہوئے دھڑنگ ملنگ نے، فقیر نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ذرا پریشان ہو گئے. پروردگار عالم میں اولی العزم نبی ہوں، میرے اتنی پوش ہے. وہ بھی فوراً مطلب انہیں طور پہ گیا اور کہا فوراً ایک دم لڑکھڑاتے ہوئے، ادھر کبھی ابا ادھر کبھی کبا، پروردگار عالم لے لے میرے سے نبوت، لے لے میرے سے نبوت، نہیں چاہیے مجھے، میری تو پوزیشن خراب ہو گئی. ایک فقیر نے ملنگ نے دے دیا. نبی ٹھہرو تو، موسیٰ ٹھہرو تو، ذرا صبر تو کرو موسیٰ. کہا کیا کروں؟ کہا کہ بھئی ایک کام کر، یہ ایک پیالہ لے اور ایک چھری لے اور اپنے شہر میں جا. اور کہا کہ اللہ نے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے. بچپن میں ہم نے آگے سے بھی سنا ہے، ٹکڑا مانگا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا صبر ہوا. کہا گئے گلی گلی گئے، گھر گھر گئے، بھئی اللہ نے ایک گوشت کا ٹکڑا مانگا. لوگ پریشان ہو گئے کہ موسیٰ نبوت کر رہے کہ آپ کسائی کا کام کر رہے، گوشت کا ٹکڑا مانگ رہے. کسی نے نہیں دیا. وہ بیچارہ ملا دھڑک. اس نے کہا کہ موسیٰ بہت پریشان نظر آ رہے ہو. ہاں بھائی پریشان نظر آ رہا ہو کہ اللہ نے انسان کا گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے. لا میں دیتا ہوں. چھری سے کاٹا، ایک جگہ کا دے دیا. موسیٰ چلے. پھر آواز دی. اب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جو گوشت کے شوقین ہوتے ہیں، ران کا، پھٹ کا، رم کا، یہ الگ 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 رہتا ہے نا. تو بھئی اگر بچے نے لا لیا کبھی، تو میں نے کہا تھا بھئی پھٹ کا لانا، ران کا لا لیا. بولے سینے کا لانا تھا. تو حضور نے بھی فرمایا کہ گوشت کھاؤ تو 10 کا کھاؤ، اگلی 10. یہ لذت ہے، حضور نے خود بتایا گوشت کھانے کا طریقہ. موسیٰ اللہ ہے وہ. اگر میں نے دے دیا ران کا اور کہا پھٹ کا کیوں نہیں لایا؟ میں نے دے دیا سینے کا تو کہا کہ اس کا کیوں نہیں لایا؟ تو وہ تاریخ بتاتی کہ سارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے دے دیا. سارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے دے دیا. موسیٰ لے کے چلے اور جانے کے بعد طور پہ آواز آئی، موسیٰ لائے ہو انسان کا گوشت؟ پروردگار میں نے پورا بھر کے لایا. آواز قدرت آئی کہ موسیٰ تو بھی تو انسان تھا، جیسے ہی میں نے کہا تھا انسان کا گوشت چاہیے تو بھی ٹکڑا دے دیتا. دیکھ تجھ میں، تو تو اللہ کا نبی ہے، لیکن میرا اتنا ماننے والا ہے وہ دھڑنگ کہ اللہ کے لیے، اللہ کے اطاعت کے لیے سرگرم ہے، اپنے ٹکڑے ٹکڑے بدن کے دے دیا. کیوں نہ میں اس کی بات کو سنتا؟ اس لیے کہ روٹی پر میں نے ایک اولاد دی. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ عبدی اطیعنی حتی لکا مثلی فانی اقول کن فیکن فانت تقول کن فیکن. اے میرے بندے میرے اطاعت تو کر، جیسے میں کسی چیز کو کہتا ہو جا تو ہو جائے گی. اس نے ایک روٹی کے ٹکڑے پہ ایک اولاد کہی، میں نے اس کو دے دیا. صلوات پڑھیں. میں نے آپ کی رحمت تمام کی کہ پہلے میں چھوٹوں کو بتاتا ہوں اکثر چھوٹوں میں پاور کیسا ہے. آصف ورقیہ جو خاکی ہے، ایک پل میں اللہ نے انہیں تھوڑا سا علم دیا تھا. جنات فیل ہو گئے، ناکامیاب ہو گئے. آصف برقیہ خاکی نے اشارہ کیا، تخت بلقیس کو لا کے سلیمان پیغمبر کے پاس رکھ دیا. اس کو ماننے کو سب تیار، مگر مولائے کائنات نے در خیبر کو 2 انگلی میں اکھاڑ دیا. تو اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے، اس میں شک پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری معرفت نورانیہ کمزور ہے. ہم نے اپنے 14 معصومی کی مخلوق کو اپنے پہ قیاس کر لیا ہے. یہاں دھوکہ کھاتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. ہمارے 14 خون کہتے ہو جاتے ہیں. اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے للکارا تھا. ایک شخص نے آ کے کہا تھا، امام حسن نے علیہ السلام نے کہا تھا، کوفے میں کہا تھا کہ میں وہ ہوں کہ جو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں. ایک مرد اٹھا، کہا کہ کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا کہ مردوں کے مجمع میں کیوں آئی؟ یہ جملہ کہا کن کا جملہ دیکھیے، یعنی یہ نہیں کہا کہ عورت بن جا. امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ مردوں کے مجمع میں کیوں آئی؟ مرد عورت بن گئی. اور کہا کہ جا تو گھر جا، تیری اور مرد بن جائے گا، اور جب دونوں ملیں گے تو تمہارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مخنث ہوگا. یہ پیشن ہوئی امام حسن نے. کبھی اشارہ کیا کہ مولا
آج کل آپ اپنے بابا کی طرح جلال کیوں نہیں دکھاتے؟ کہا کہ میں اگر کہہ دوں تو دیوار سونے کی ہو جا، یہ کن فیکون ہے، یہ 2 رکعت کے محتاج نہیں ہے کہ ان کو سلہ بچھائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، کیونکہ ان کی زبان پر نطق کا پہرا ہے، ما ینطق عن الہوی، یہ جو کہتے ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پہلی اطاعت کی تو اللہ نے کہا کہ جیسی میری صفت ہے کن کی، ہو جا تو ہو جائے گا، 14 بھی کہتے ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ طاقت، اس کو رکھ کے سمجھیے امام مظلوم کربلا نے اب تو پہنچ گیا کہ وہ دھڑنگ کہ اللہ نے اتنے قبول کر لیا۔ تو آئیے آپ دیکھیے، یہ ہے وہ۔ تو اب جب وہ آیا، راہب آیا تو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور آنے کے بعد رسول سے کہا یا اے اللہ کے رسول، آپ نے دعویٰ کیا، بتائیے کہ میرے حصے میں اولاد ہے۔ رسول نے صحیح کہا۔ جیسے کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے بینک مینیجر سے، اپنا اکاؤنٹ پہ تو موبائل میں دکھ جاتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کچھ ہے کیا، تو کہا کہ بھائی 0 ہے، تو بینک اکاؤنٹ والے کی جو مینیجر اس کی غلطی ہے کوئی، 0 تھا، 0 بتایا۔ تو یہ انتر صادق انتر امین ہے حضور، یہاں کہاں شک کر رہے ہو؟ حضور سے مانگتا تو مل جاتی ہے اولاد، حضور سے پوچھا میرے حصے میں ہے یا نہیں، حضور سے پوچھا، اس پہ آئیے یہاں حضور کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ حضور اپنے حیات طیبہ میں رہتے ہوئے بتاتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین۔ جب وہ راہب نکلا، اداس نکلا، کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا کہ تمہارے نانا کے پاس گیا تھا۔ اب آسان ہوگی تبھی، تمہارے نانا کے پاس گیا تھا، کیا پوچھا؟ کہا کہ میرے مقدر میں اولاد ہے یا نہیں؟ نانا نے بتایا کہ نہیں ہے۔ تو حسین آئے، اور آنے کے بعد میں نانا نے پوچھا، اے نانا، یہ راہب پریشان ہوتا ہوا جا رہا ہے، کیا اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے؟ کہا کہ بیٹے نہیں ہے۔ کہا کہ میں نے 1 دیا، میں نے 2 دیا، میں نے 3 دیا، میں نے 4 دیا، میں نے 5 دیا، میں نے 6 دیا، میں نے 7 دیا۔ جیسے ہی امام حسین مظلوم کربلا نے کہا میں نے 7 اولادیں دی ہے، رسول خدا نے اپنے حسین کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اے میرے پیارے بچے حسین، تو اللہ کا کن ہے، تو جو کہے گا، کیونکہ ہم کلونا محمد ہے، چاہے تو دے چاہے میں دوں، بات ایک ہی ہے، کیونکہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہم 14 کو اللہ نے اپنی صفات میں سے ہمیں کن دیا ہے، جیسے وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے عزیزان محترم، آج مجھے ایسے مسائل پڑھنا ہے کہ جو اہل بیت میں سے نہیں، جو اصحاب میں سے بھی نہیں، ابو ذر غفاری کے غلام ہیں حضرت جون، ان کے مسائل رہ جاتے ہیں۔ میرے استاد محترم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حضرت جون جو نہ انصار میں سے ہے نہ اہل بیت میں سے، غلام، خریدا ہوا غلام، کالا غلام، حبشی غلام، یہ ہے وہ غلام۔ جب مولا حسین نے سب کو جمع کیا، وہ جمع کر کے کہتے کہ میں نے سب کو آزاد کر دیا، اور میں نے بیعت بھی اٹھا لی اور جنت کا وعدہ کیا، چلے جانا تھا آرام سے، سنت مل گئی جنت کی۔ لوگ جنت کی لالچ میں تو نماز اور روزہ عبادت جو اللہ نے بتایا کر رہے ہیں نا، جنت ہی ہے نا کہ جنت ملے گی، اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، اولی الامر کی اطاعت کریں گے، یہاں جنت دے رہے ہیں حسین، یہاں تک کہ جنت دکھا رہے ہیں حسین۔ جو مالک ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے۔ تمام صحابہ کو میدان کربلا میں دکھایا، حبیب جنت میں تیرا یہ مقام ہے، اے مظاہر تمہارا یہ مقام ہے، ابن اوسجہ تمہارا یہ مقام ہے، اے جون تمہارا یہ مقام ہے۔ سارے مقامات جنت کے دکھانے کے بعد پھر کہتے کہ میں نے بیعت اٹھا لی۔ حضرت جون کہتے ہیں مولا جب راحت کا ٹائم تھا تو میں نے آپ کے ساتھ رہا، مولا جب مصیبت کا ٹائم آیا ہے تو مجھے کہتے ہیں چلے جا، رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ کہا کہ جاؤ، میں نے اپنے بیٹے سید سجاد کے لیے آپ کو میں نے رکھا تھا تاکہ میرے شہادت کے بعد میرا بیٹا بیمار، اس کی تیمارداری کرنا، اس کو اٹھانا، اس کی حفاظت کرنا، جاؤ
جا کے سید سجاد سے عابد بیمار سے علی سے جا کے حضرت جون آتے ہیں، سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہونے کے بعد جناب سید سجاد جاگے کہا کہ اے جون تو میرے پاس آیا خیمے میں، بابا کو چھوڑ دیا؟ کہا کہ تمہارے بابا نے مجھے بھیجا ہے، تمہارے بابا نے مجھے بھیجا ہے، حضرت جون میں بھی کریا کر لو، بابا نے مجھے بھیجا ہے کہ سید سجاد کی تیمارداری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے میں نے تمہیں رکھا ہے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں اے جون میں تو بیمار ہوں، مجھ پہ جہاد ساکت ہے، تم جا کر میرے بابا کو قربان ہو جاؤ۔ حضرت جون آئے اور آنے کے بعد میں کہتے کہ آقا میرے مولا حسین قدموں پہ گر گئے کہ سید سجاد نے، میرے آقا نے مجھے اجازت دی تھی۔ ایک مرتبہ مولا دیکھ رہے حضرت جون کو اور کہتے ہیں کہ جون میں بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہرے پہ نور ساطع ہو رہا ہے، کیا ہے؟ حضرت جون نے سوچا کہ مولا حسین کہیں میرا کالا پن تو نہیں دیکھ رہے سیاہ پر۔ ایک مرتبہ حضرت جون کہتے ہیں کہ مولا کیا میں کالا ہوں، سیاہ ہوں، غلام ہوں، میرے پسینے میں بدبو آتی ہے، تو مولا کیا میرا خون کیا سادات میں یا آپ کے خون میں مل نہیں سکتا؟ میں اتنا ادنا ہوں، میں اتنا کمتر ہوں؟ یہ کہنا تھا کہ مولا امام حسین مظلوم کربلا نے جون کو، حضرت جون کو اپنے گلے سے لگایا کہ جون ایسا نہ کہے۔ حضرت جون کو اجازت دی، حضرت جون چلے اور جا کے وہ مارکا کیا، ہزاروں کو پھر نار کیا۔ ایک مرتبہ کسی ملعون نے جو وار کیا، حضرت جون گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے اور کہا آقا میری خبر لو، آقا میری خبر لو۔ تاریخ کربلا نے بتایا کہ آقا حسین نے اگر چاہتے تو غلام کے لیے حضرت عباس علمدار موجود ہے، جناب اون محمد موجود ہے ابھی، اور جناب علی اکبر موجود ہے، کسی سے نہیں کہا، کسی صحابہ سے نہیں کہا، کسی کو بھیج کے غلام کا لاشا لا لیتے، کسی سے نہیں کہا۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہے جو جون کا لاشا لینے کود گئے، حضرت جون بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ امام مظلوم کربلا نے، بس آپ کی رحمت کا کام کر رہا ہوں، امام مظلوم کربلا نے اس غلام جون کو جو حبس کے رہنے والے تھے، جو سیاہ تھے، کالے تھے، اللہ سے دعا کی پروردگار عالم میرے جون کے خون میں، میرے جون کے پسینے میں خوشبو پیدا کر دے۔ معلوم ہوا تاریخ کربلا میں جو خوشبو پھیلی تھی، حضرت جون کی وہ گلاب کی خوشبو پھیل گئی تھی، سارے کربلا میں خوشبو حضرت جون کی۔ اگر تم امام حسین مظلوم کربلا سے لو لگائیں گے، ان سے نسبت رکھوں گے تو آپ پہ بھی کمال پیدا ہو جائے گا۔ حضرت جون کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ پانی پانی، امام مظلوم کربلا کہاں سے پانی لاتے؟ امام مظلوم کربلا نے حضرت جون کے لاشے کو، اپنے سر کو، جون کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا۔ ایک مرتبہ چاہتے تھے کہ کہیں سے پانی آ جائے، مگر امام مظلوم، دیکھو نکتہ دے رہا ہوں، امام مظلوم کربلا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ آنسو حضرت جون کے رخسار پہ گرنے لگے۔ میں کہوں گا مولا آپ پر جو آنسو بہاتا ہے، اس آنسو کی قیمت یہ ہے کہ اس آنسو کے بدلے میں جنت ملتی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک قطرے اشک امام حسین مظلوم کربلا پر اگر گر جائے اور وہ جب میدان حشر میں آئے گا اور جنت اور آواز آئے گی کہ امام حسین مظلوم کربلا کی غم میں جس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا ہے، اس آنسو کی اتنی طاقت ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم پر اگر ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جائیں گے۔ میں کہوں گا مولا یہ تو ہمارے غلاموں کے آنسو کی تاثیر ہے، آپ کے آنسو جو نکل کر حضرت جون کے رخسار پہ گر رہے ہیں۔ مولا آپ سچ بتائیے کہ آپ کے آنکھوں سے نکلا ہوا غم جون میں اس قطرے کی کیا قیمت ہوگی؟ حضرت من الحسین پروردگار عالم سوائے غم